अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। कल रात से पाक अफगान बॉर्डर पर हालात कशीदा हैं और इस टाइम भी दोनों जानिब से कह लें कि फायरिंग का तबादला जारी है। दोनों जानिब से जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से कल जो जारियत की गई थी अफगान फोर्सेस की जानिब से उसका जवाब दिया। अब देखा जो पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके बाद एक तरफ तो मुज़ाकरात का इंडिया दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही जो बॉर्डर पर हालात हैं वो ताहाल गर्म भी हैं। पाकिस्तान ने एक वाज़ेह मैसेज दिया है कि जो ऑपरेशन जिसका आगाज़ किया गया है, पाकिस्तान इस बार अपने मकासद के हसूल तक इसका जो है इसको ख़त्म नहीं करेगा, इसको जारी रखेगा। ईस्टर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, जहाँ से भी खतरात आएंगे फ़ौज पाकिस्तान उनसे निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। बल्कि ना सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान जो 25-26 करोड़ पाकिस्तानी हैं फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। DGISPR ने इस पूरी सूरत हाल पर आज एक ब्रीफिंग दी थी, बताया था कि किस अफगान जो फोर्सेज हैं वहाँ पर TTP के, TTA के और भारत नवाज जो एक रजीम वहाँ पर बैठी हुई है, किस तरह हमने उनको निशाना बनाया, ये जो अदाद शुमार भी उन्होंने सारी चीज़ें सामने रखी। पहले रही आपके सामने रख देती। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो वाक़या होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है। द बेस ऑफ ऑपरेशन वो इसको अफगान तालिबान रजीम का जो ज़ेर तसल्लुत जो ऑपरेसिव रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाका है उसको इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर दी एयर फ्रंटियर्स वेदर दे आर दी सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त तो दे आर ऑलवेज वेलकम। हिंदुस्तान को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया था, अभी अफगानिस्तान को शौक हुआ है कि उन्होंने देखनी थी। आपने सुन लिया, DGISPR को सुन लिया। पाकिस्तान वाज़े तौर पर एक मैसेज देता है कि अफगान अवाम उनके खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर जो TTP, TTA और जो भारत नवाज जो प्रॉक्सीज़ हैं वो पाकिस्तान का, फ़ौज पाकिस्तान का निशाना है। ऑन द अदर साइड दुनिया में इस टाइम अफगानिस्तान बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार है। 6 हमसाया ममालिक हैं, सब के सब इस टाइम उसे नाराज़ और खफा नज़र आते हैं। रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भी बयान आपकी नज़रों से गुजरा होगा, वो भी बता रहे हैं कितने हज़ार टेररिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह इस रीजन को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सिर्फ एक इंडिया और एक मोदी सरकार है जो बैक कर रही है TTP को, TTA को और जो वहाँ पर प्रॉक्सीज जो दुनिया की मौजूद हैं। आज अता तारड़ ने भी वाज़े तौर पर एक मैसेज बताया कि किस तरह वहाँ पर जो अबूरी रजीम है काबिज होकर बैठी हुई है, आलमी अदारों से, दुनिया से जो प्रोमिस किए थे किस तरह उसको पूरा नहीं कर रही। ये भी आपको सुना देते हैं। अफगान तालिबान रजीम एक तो एक गैर कानूनी निज़ाम हुकूमत है और जिसका मजहब के और इस्लाम के बुनियादी असूलों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो उस पर मबनी है और एक जबर का निज़ाम है। एक जबर की सूरत हाल वहाँ पर नज़र आ रही है। चंद कुछ अरसे के लिए वहाँ पर आए थे एग्रीमेंट्स करके दोहा के अंदर दुनिया को बावर करा कर, लेकिन जब वहाँ पर इक़्तिदार में आए हैं और अपनी इनके दरमियान जो है कुछ डिफरेंट नोयत की चपकलिशें हैं, जंग है, वहाँ पर उसका आगाज़ हो चुका है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो अफगान अवाम है, जो ख़वातीन हैं, डिफरेंट कौमियतें वहाँ पर आबाद हैं, उनको बिल्कुल ही नाकौमी धारे में लेकर आए हैं, लेकिन डिफरेंट नोयत की उनकर पाबंदियाँ और सेंशंस इस टाइम हमें नज़र आती हैं। मतलब जो वादे दुनिया से किए थे किसी सूरत में वहाँ पर पूरे होते नज़र नहीं आते। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब दिया है, पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, तमाम सियासी और मजहबी जमातें इस सूरत हाल में एक पेज पर नज़र आती हैं, फ़ौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी नज़र आती हैं। तो आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराता चलो, हम इस ज्वाइन कर रहे हैं। हमाद हसन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद है, मावन खसूसी बराए इत्तलात हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। जाहिद साहब, मैं आपसे ज़रा आगाज़ कर लेता हूँ। पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब दिया है, पाकिस्तान का रिजॉल्व वैसे दुनिया के सामने है, हमारे हक़ में हमने दुनिया को बता दिया कि हम किस तरह का जवाब देने की अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। वही वाली चीज़ हमें यहाँ भी कल से देखा है कि जहाँ चाहा हमने जिस निशाने को चाहा उसको हिट किया, लेकिन साथ ही थोड़ा रिस्ट्रेन का भी अभी तक मुजाहरा कर रहे हैं। कितना घंटे ये सस्टेन कर पाएंगे फ़ौज पाकिस्तान के सामने जो अफगान तालिबान है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच निज़ामी साहब फॉर हैविंग मी, और मेरा शफी जान साहब को और हमाद साहब को बहुत सलाम। देखिए, मैं इस वक्त इवॉल्विंग सिचुएशन है जी। पाकिस्तान कितना वो सस्टेन कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वो तो मैं इस वक्त प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ऑफ कोर्स मिलिटरली कोई मुकाबला नहीं है, देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी के मुकाबला, लेकिन उनकी जो टैक्टिस है वो जरा डिफरेंट डोमेन में होगी। टैक्टिस मीन कि वो एस्केलेशन लैडर पे टेररिज्म के एक्ट्स, आज भी देखिए उन्होंने ड्रोन्स भेजने की कोशिश की, और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स ले रहा है, उसका रिस्पांस जाता है। और उनकी तरफ से उनकी थ्रेट पहले किधर से आई, आपको याद होगा कि जी हम मॉस्क की थ्रेट आई नाम लेकर, मॉल्स की थ्रेट आई, जो सिविलियन वे ऑफ लाइफ है, वो यही चाह रहे हैं कि हमारे जो सिविल सोसाइटी है उसमें खौफ और हरास पैदा किया जाए और वो कंपेल करे अपनी गवर्नमेंट को कि वो उस तरीके से एक्शंस न ले अफगानिस्तान के खिलाफ। ये उनकी टैक्टिस है। पर कहने का मकसद ये है कि जिस एस्केलेशन लैडर पे भी वो आएंगे, क्योंकि अभी जब काइनेटिक की एप्लीकेशन हो रही है, गो के पाकिस्तान 100%
प्रिसीजन के साथ ये स्ट्राइक्स कर रहा है। मैं खुद इस इलाके में रहा हूँ, हमने बाजोड़ में डिप्लॉयमेंट की है, वॉर को भी देखा है, एंड आई एग्जैक्टली नो कि किस तरीके से टारगेटिंग होती है। पाकिस्तान ने इंडिया में भी मिलिट्री टारगेट लिए थे, क्योंकि दूसरी तरफ कश्मीरी थे, बिल्कुल कश्मीरी इधर मरे उधर मरे, वो नुकसान तो पाकिस्तान का होना था, इंडियंस वर कंफर्टेबल। पंजाब में अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो वहां पे सिख बैठे हुए हैं, वो आपको पता है उनका भी दिल था कि वो सिखों पे कोई पाकिस्तान का अटैक आए ताकि हम इनको भी इनके खिलाफ करें। यहां पर भी देखिए हमारे बहुत से ऐसे अफगानी लोग भाई बैठे हुए हैं जो सिविलियंस है, वो बेचारे खुद विक्टिम है उनका। बिल्कुल गो कि मुझे तकलीफ हो रही है ब्रदरली कंट्री कहते हुए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरी मस्जिदों में वो धमाके करते हैं और उस मुल्क के लोग कोई इनको क्रिटिक ही नहीं कर रहा, कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। बट पाकिस्तान का कल्चर, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम बिग हार्ट के साथ, आज भी कई लोग यही बात करते हैं कि जी हमें डायलॉग हो, चांस हो, सारा कुछ, लेकिन इस वक्त हालात नहीं है। बट पाकिस्तान इसी एस्केलेशन लैडर पे 2 नॉच अप जाएगा। ये दिस इज अ पक्की मिलिट्री पॉलिसी में आपसे शेयर कर रहा हूं। वो जो भी काम करेंगे पाकिस्तान उसकी कास्ट को ऊपर लेके जाएगा। पहले उनको यही था, देवर इन अ कंफर्टेबल जोन कि हम जो मर्जी है कर लें, पाकिस्तान ने ये पोस्टों पे फायर करना है और फिर हमें बातचीत करनी है और उसके बाद एक्शन लेना कोई नहीं है। बट इस दफा डीप स्ट्राइक्स हुई हैं, कंधार में भी हुई हैं, नंगरहार में भी हुई हैं, और भी स्ट्राइक जिसकी आप बात कर रहे हैं। अभी तक जो पाकिस्तान ने अपना सारा जो फोकस है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर रखा हुआ है, लेकिन क्या कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स भी हो सकते हैं आगे चलकर? मतलब है तो सारे दहशतगर्द पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, प्रॉक्सीज है इंडिया की। देखिए निजामी साहब, जब मैं कहता हूं कि 2 स्टेप अप जाएगा, जब वो अगर वो मिलिट्री लीडरशिप जो डिसीजन मेकिंग में आ गई है और पाकिस्तान के खिलाफ ऑर्डर करती है कि जी वहां पे आप टेररिज्म का एक्ट करें, मसाजिद में आप बॉम्ब मारे, लोगों को मारे, हमारे एफसी फ्रंटियर कांस्टेबलरी के बच्चों को आप जिंदा और जख्मी जला दें। मैंने सवात में 2008 में इन लोगों ने, इन जालिमों ने फुटबॉल खेला था, कुछ सोल्जर्स के सर काट के, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सर काटते थे और उसके साथ फुटबॉल खेलते थे। तो ये इंसानियत से बहुत दूर। जब इस तरह के ऑर्डर्स जिस लीडरशिप से मिलेंगे तो दे आर एग्जैक्टली द मिलिट्री टारगेट्स, दे कैन बी वेरी वेल टेकन आउट। ठीक है हमाद साहब, ये आपने सुन लिया कि जिस तरह कल से कुछ डिफरेंट अफगान मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, स्पेकुलेशंस थी कि वहाँ पे एक आला शख्सियत उसको निशाना बना दिया गया है, लेकिन आगे चलकर इस चीज़ें, ये ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद है, कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी है, कहीं दूर नहीं कि मामला यूँ चले तो इस नौयत का नुकसान भी वहाँ पे हो सकता है। देखिए कल जो स्पेकुलेशंस थे सोशल मीडिया पे, तो वो तो हवाई बातें हैं, यानी हकाइक तक पहुंचे बगैर अपनी अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा था वैसे उसे। अफगान मीडिया वो भी वहाँ से भी ज़्यादातर, यानी यहाँ हमारी निस्बत वहाँ ज़्यादा फेक अकाउंट्स हैं, और फिर वहाँ पे तो इंडियन अकाउंट्स भी इतनी बड़ी तादाद में हैं, तो वहाँ तो हर जगह वो इंडियंस का एजेंडा ही लेके चल रहे हैं, मीडिया भी उनका, वहाँ पे जो रजीम है वो भी। लेकिन कोई हाई वैल्यू टारगेट अभी तक उसकी निशानदेही नहीं हुई है, कोई ऐसी शहादत दस्तयाब नहीं है कि मतलब अफरादी हवाले से, लेकिन ये नहीं कि हाई वैल्यू टारगेट्स अचीव नहीं किए गए। और वो कैसे किए गए, यानी ठीक है तालिबान हुकूमत के या तालिबान रजीम के किसी अहम शख्सियत के निशाना बनने के शवाहिद नहीं है, लेकिन इससे बड़े शवाहिद दस्तयाब है। वो शवाहिद क्या है, काबल के करीब पुल चरखी में जो हमला हुआ है, पाकिस्तान ने जो हमला किया था, एयर स्ट्राइक अटैक किया था, वहाँ पर जो मेरे इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर बहुत बड़ा असलहा था, और ये असलहा वही था जो बगराम एयरबेस पर रह गया था अमेरिकियों से। एक तो वो था, दूसरा मतलब जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में भी जिसका तस्करा हुआ था कि कितने बिलियन डॉलर का जो है असला छोड़ गए, बार उसका, एक तो वो, दूसरा नंगरहार के अंदर जो बिल्कुल हमारे खैबर के बिल्कुल सामने रियासत है, सूबा है जी अफगानिस्तान की, तो वहाँ पर एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो अटैक हुआ है, तो कहते हैं कि वहाँ पर भी बहुत बड़ा असलहा था। लेकिन इसके साथ साथ खैबर डिस्ट्रिक्ट के सामने 2 इलाके हैं, एक नाजियान है और एक का नाम है दुरबाबा। यहाँ पर बहुत बड़े और बहुत पुराने मिलिटेंट्स के कैंप्स थे, उस पर भी हमला हुआ है। फिर पक्तिका के अंदर बरमल के इलाके में 1-2 और टारगेट्स को भी हिट किया है, और वो सारे टेररिस्ट कैंप थे। इसी तरह जुनूब में कंदाहार के करीब स्पिन बोल्दक और एक जगह है शावली कोट, वहाँ पर भी हमला किया है। तो अगर ये हमले कामयाब हुए हैं और हिट किया है, यानी उनके पास जो असलहा था
اس کو بھی تباہ کیا ہے اور ان کے ٹیررسٹ کیمپ کو بھی تباہ کیا ہے. تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک عرصے تک ان کے اندر وہ قوت دکھائی نہیں دے گی, وہ جارحانہ پن دکھائی نہیں دے گا. لیکن مستقبل کا انحصار ان کے رویے پر ہے کہ طالبان حکومت کرتے کیا ہے. اب طالبان کی طرف آتے ہیں. طالبان کوئی جمہوری عمل سے ہو کر تو گزرے نہیں, نہ کسی نے ان کو ووٹ دیا ہے, نہ کوئی انتخاب اور الیکشن ہوا ہے. وہ ملیٹنٹ سے اور ایک مسلح جھتا تھا اور آ کر بیٹھ گئے ہیں, اپنے عوام کو بھی یرغمال بنا لیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا اور کردار دے کہ شمال کے انتہائی طاقتور ملیٹنٹس ان کے مخالف ہیں, جس میں عبداللہ ہیں, جس میں احمد مسعود ہے, جس میں استاد عطا ہے اور دوستم ہے, بہت سارے لوگ ہیں. وہ ایک سائٹ پر ہو گئے تھے جب یہ آ گئے تھے. گویا انہوں نے یہ پالیسی ودرال بائی سبورجن کی پالیسی اپنا لی تھی کہ ان کو آنے دے, اور جب وقت آئے گا تو پھر ہم ان پر جھپٹ پڑیں گے. اور یہ پہلے بھی جھپٹ پڑے تھے, اکیلے دوستم نے ان کا کیا حشر کر دیا تھا. لیکن پاکستان ہمیشہ ان کو بچاتا رہا. کچھ اور جو دوست ممالک تھے, مسلم ممالک خصوصاً ہمدردی کی بنیاد پر. یہ بڑا اہم آپ بات کریں, اس پہ ذرا آگے چل کے آتے ہیں کہ ابھی کیا یہ رجیم چینج یا انٹرنل جو وہاں پر جو دیگر فورسز قوتیں ہیں, کیا وہ اب ان کو بھگانے کے موڈ میں ہے, کیا ان کو بھگا پائیں گی, نہیں بھگا پائیں گی؟ ذرا اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں. جنرل صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ اس ٹائم کیا اطلاعات ہیں, یہ جو افغان طالبان کے پاس جو ویپن ہے, ایک تو امریکن سے چھوڑ کر چلے گئے تھے, جدید اسلحہ تھا وہ موجود ہے, کیا اس ٹائم کوئی ان کو فریش کبک بھارت سے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں مدد ان کو حاصل ہے, جس طرح ڈرون جو ہے پاکستان کی جانب بھیجے گئے؟ کوئی بھی پراکسی سپانسر سٹیٹ جو ہوتی ہے, اٹ از دیئر پرائم رسپانسبلٹی کہ وہ لاجسٹیکلی اپنے کلائنٹس کو سپورٹ کرے. جی تو سپانسر کا کام ہے کرنا, اور اب تو انہوں نے ڈکلیئرڈ پالیسی دے رہی ہے. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم افغان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ان کا بجٹ اناؤنس کیا اسرائیل کے اندر, وہ جس کی بڑے پروناؤنسلی, اور اسرائیل نے بھی کہا جی کہ ہم ہیلپ کریں گے بھارت کو تاکہ افغان بردرز, ملا ہیبت اللہ دا نیو بردر آف مودی, اس کو وہ سپورٹ کریں گے. تو دس از اے کلیئر ڈکلیریشن کہ ان آل ڈومینز وہ ان کو سپورٹ کریں گے, ان کو اکوپ کریں گے, ان کو فائنینس کریں گے, ان کی پلاننگ میں شامل ہوں گے. اور اب یہ ٹرائکا سمجھ لیں کہ پراکسی جو ہے, ماسٹرز پراکسی تحریک طالبان افغانستان, آج بڑی اچھی ٹرم یوز کی DGSPR نے ان کے لیے. تو وہ ان باقیوں کو بھی اپنی چھتری کے تلے لے کر اویلیبل رہے گا ٹو دیئر ماسٹر, دیٹ از انڈیا اور اسرائیل, اور ان کے مطابق آف کورس دے ول بی اکوپڈ. اور یہ خاص طور پہ ابھی یہ جو ڈرونز والی ہم اب ٹیکٹس دیکھ رہے ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور اس کو کوشش کریں گے کہ پرولونگ وہ پاکستان کو انگیج رکھے, تاکہ سلو بلیڈنگ کے ساتھ ساتھ وہ پالیسی کیپچولیشن کی طرف لے جانا چاہیں گے. یہ ان کا ایک آبجیکٹو ہوگا پاکستان کے خلاف, جس کو وہ لے کر چلیں گے. تو میڈ کیا تھی یہ جو ڈرون جو بھیجے گئے ہیں, یہ کتنی اہلیت, کتنی صلاحیت کے, کتنے ایڈوانس تھے یہ تو بڑے روڈیمنٹل وہ ڈرونز تھے جی, اتنے نہیں تھے. بٹ اصل چیز ہوتی ہے ول یا ٹیکٹس ایک سامنے آ جانا, کہ یہ ٹیکٹس تو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو ان ڈرون سے وہ ابھی سول آبادیوں کو نشانہ بنائیں گے نا, کوئی ملٹری آبادیوں پہ تو انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ میئرز ہر وقت موجود ہوتی ہیں, ابھی بھی یہ گرا لیے گئے ہیں. بٹ ان کو اس کا دس از دا فیوچر وے آف فائٹنگ وار آلسو. تو ان کو وہ بالکل اکوپ کریں گے انہی سے, اور وہ ان کا استعمال کریں گے. جی, اور اس کی لیتھیلٹی بڑھ بھی سکتی ہے, بڑھائیں گے بھی اس کو ود دا پیسج آف ٹائم. ٹھیک ہے حماد صاحب, ایک تو رجیم چینج پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ افغانوں کا مسئلہ ہے, اور دنیا کے ساتھ جو کمٹ کر آئے تھے, یہ افغانوں نے دیکھنا ہے کہ دنیا کو کیا باور کروا کر آئے کہ کتنے عرصے میں یہاں پر ایک پراپر گورنمنٹ ہوگی, کیسا اس کا سسٹم ہوگا. لیکن وہ ساری کے سارے پرومسز انہوں نے پورے نہیں کیے. لیکن ود ان افغانستان, ایک تو افغان نیشن اس پوری جو رجیم بیٹھے اس کو کیسے دیکھ رہی ہے, اور کیا لگتا ہے کہ ود ان افغانستان جو لوگ سوچ رہے ہیں, جس طرح بھی آپ نے تذکرہ بھی کر دیا, کب تک یہ جو عبوری سیٹ اپ ہے یہ چلتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, جب یہ آ رہے تھے اقتدار میں تو انہوں نے کچھ گارنٹیز دی تھی, اور یہ گارنٹیز انہوں نے عالمی سطح پر بھی دی تھی, یعنی پاکستان کو بھی, امریکہ کو بھی, اور ممالک کو بھی, مسلم ممالک کو بھی. اور ان گارنٹیز میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم پورے افغانستان پر قبضہ نہیں کریں گے. دوسری یہ تھا کہ وہ جو غیر لچکدار رویہ ہے, اسکولوں کو بند کرنا, خواتین کو ڈاکٹروں سے روکنا, انسانی اور بنیادی حقوق کو سلب کرنا, وہ ہم نہیں کریں گے. یعنی وہ جو پہلے کرتے رہے وہ ہم نہیں کریں گے. دیکھو ساری چیزیں کی, اس میں اہم ترین پوائنٹ یہ تھا کہ ہم ٹیررزم کو کتن فروغ نہیں دیں گے. لیکن پھر الٹیمیٹلی کیا اسکولوں کو بموں سے اڑایا, خواتین کو ڈاکٹروں کے پاس جانے سے منع کر دیا, اپنے مخالفین کے خلاف کارروائیاں کی, یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑا.
اور ٹیررزم یہاں تک کہ UN رپورٹ میں ہے کہ یہاں پر 20 سے زائد عالمی دہشت گرد تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے جو رشین رپورٹ آئی, اس سے پہلے امریکن چائنیز رپورٹ بھی آ چکے تھے, کئی مرتبہ UN رپورٹ بھی آئی, اور رشین رپورٹ میں یہ ہے کہ 20 سے لے کر 23,000 تک دہشت گرد اس وقت افغانستان کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کئی گروپس کی نشاندہی بھی کی ہے, یعنی ترکمانستان اسلامک مومنٹ اور داعش, القاعدہ, بہت سارے جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں. یہ بھی کہا ہے کہ TTP کے پاس اس وقت 6 سے لے کر 7,000 تک دہشت گرد ہے, داعش کے پاس 3,000 سے زائد دہشت گرد ہے. وہ دہشت گرد کرتے کیا ہے, وہ وہاں سے تشکیلیں دے کر ادھر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. پورے جنوبی پختونخوا کو ایک طرح سے دہشت گردوں کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 12 لوگ, ہمارے 12 یا اس سے زائد لوگ شہید ہو گئے تھے. پولیس والے بھی تھے, FC والے بھی تھے, سویلین بھی تھے. اب یہ سب کچھ دنیا کے سامنے آ گیا ہے. UN رپورٹ بھی آ رہے ہیں, رشین رپورٹ بھی ہے, چائنیز, امریکن رپورٹ. یہ رپورٹ سارے افغانی کیا سوچ رہے ہیں ایز اے نیشن؟ وہ بھی دیکھ رہے ہیں قابضین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں, افغانیوں کا رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی جب بھی ایک ہیومن سائیکی ہے کہ جب بھی کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے سارے آ کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی آپ ہمارے ملک کی مثال لے لیں, بہت سے لوگ جماعتوں کو تحفظات ہیں, لیکن وہ اس وقت کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, آج بھی ایک سوال بھی ہوا ISPR بریفنگ میں, اور پھر اس کا جواب بھی بڑا مثبت آیا. تو یہاں پر تو سب سیم پیج پر ہے, لیکن کیا افغانستان سیم پیج پر ہے؟ کیا عبداللہ ان کے ساتھ ہے؟ کیا احمد مسعود ان کے ساتھ ہے؟ کیا استاد عطا ان کے ساتھ ہے؟ کیا افغان عوام ان کے ساتھ ہے؟ افغان عوام کا اس وقت بیانیہ یہ ہے کہ 2001 میں یہ لوگ آئے تھے تو ایک دہشت گرد کو یہاں رکھ کر پوری دنیا کی فوجیں ہم پر نازل کر دی اور پورے افغانستان کو ملیامیٹ کر کے رکھ دیا. دوسری بار آئے تو پھر سے دہشت گردی کرنے لگے, اور وہ پاکستان جس نے ہمیں پناہ دی تھی, ہمیں مشکل حالات میں سنبھالا تھا, سپورٹ کیا تھا, اسی پاکستان کو اس حد تک تنگ کر دیا, دشمن بنا دیا کہ وہ ایئر سٹرائک کرنے لگا. تو عوام بھی ان کے شدید مخالف ہے. ایک طرح سے یہ نرغے میں آ چکے ہیں, کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر کوئی ان کے ساتھ ہے تو وہ صرف اور صرف ہندوستان یا مطلب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کو بھی ہم ویلکم کریں گے پروگرام میں. یہ بتا دیں, رجیم چینج کی بات ہوتی ہے, ایک تو افغان عوام ڈیفینیٹلی تنگ آ چکے ہیں, ان سے بھی پرومسز نہیں کیے, جو ان کو سہانے خواب دکھائے تھے وہ پورے نہیں ہو پائے. آن دا ادر سائڈ جو دیگر وہاں پہ قومیتیں ہیں, جو پولیٹیکل افغانستان کے اسٹیک ہولڈر ہیں, جو انفلوئنشلز ہیں, ان کو بھی انہوں نے کھڈے لائن لگائے رکھا ہے. تو کب تک یہ وہاں پہ آپ کے رجیم موجودہ یہ پاور میں رہتی نظر آتی ہے؟ عادل صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں, رجیم چینج جو ہے تب تک ممکن نہیں ہوگی جب تک کہ پشتون کے اندر کوئی جو ہے, پشتون کمیونٹی جو تقریباً 45% ہے افغانستان کے اندر, ان کے اندر کوئی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی جو ہے وہ نہیں کھڑی ہوتی. فی الحال جو ہے اس ٹائم پہ کوئی موجود نہیں ہے. احمد مسعود کا بھی ذکر کیا, تو احمد مسعود تو ملک میں ہی نہیں ہے, وہ تو فرانس میں ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے کہ اس کی جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے جس کو ابھی وہ لیڈ کر رہے ہیں, بدخشاں کے اندر انہوں نے کچھ کاروائیاں کی ہیں آج, اور کچھ ٹرکوں کو نظر آتش کیا ہے جو طالبان رجیم کے ریپرزینٹیٹیو تھے. تو لیکن وہ تاجک برادری جو ہے وہ تقریباً 27% ہے. پھر اسی طرح سے ایمک کا آبادی ہے جو کہ ہارڈلی 1.5% ہے. پھر جو ہے تقریباً اہل تشی برادری ہے جو تقریباً 11% ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ رجیم چینج جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 میں سے 8 لوگ جو ہیں ان کو چولہا جلانے کے بھی مسائل ہیں افغانستان میں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ طالبان نہیں رہے جو کسی ٹائم پہ سمجھے جاتے تھے کہ کسی کے باغ سے ایک سیب بھی جو ہے وہ توڑنا گناہ سمجھتے ہیں. لیکن اب جو ہے یہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. میرے اپنے بہت سارے جاننے والے ہیں جن کی کابل میں جو ہے 60,000 اسکوائر میٹر کے اوپر جو بلڈنگز ہیں ان کے اوپر انہوں نے زبردستی قبضہ کیا. اور قبضہ کس نے کیا ہے؟ GDI, جنرل ڈپارٹمنٹ آف انٹیلیجنس والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور اگر کوئی آپ چوں چراں کریں تو یا تو آپ کو مار دیتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ ایسے, اور انہوں نے اس میں جیل بنائے ہوئے ہیں, اپنے ذاتی جیل بنائے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو بالکل اتھینٹک خبر ہے, میرے پاس اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں. لیکن بہرحال اس سب کے باوجود میرا خیال ہے کہ جو اس کے اندر اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کیا پیسہ آ رہا ہے. تو پیسہ تو ان کے پاس بہت آ رہا ہے. پیسے کے 2-3 سورس ہیں ان کے.
पहला सोर्स जो है वो ज़ाहिर है सबसे बड़ा जो है वो इस टाइम पे खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसकी जो सिगार रिपोर्ट है, सीनियर इंस्पेक्टर जनरल जो अफगानिस्तान का है उसने अभी रिपोर्ट लिखी और उसमें ये कहा कि हमने इनखला के बाद से यानी कि 1 सितंबर 2021 के बाद से तकरीबन 18 बिलियन डॉलर जो है वो उनको दिया है। दूसरी जानिब जो है वो 7.25 खरब डॉलर का असला वहाँ मौजूद है अमेरिकन, तो और जिसको डोनाल्ड ट्रंप से ने कहा था कि 2025 के शुरू में पहला जो जिस दिन उन्होंने व्हाइट हाउस गए थे तो ये उन्होंने कहा था कि मैं असला वापस लेके आऊं, लेकिन उसके बाद फिर कोई हिलजुल नहीं हुई, कुछ नजर नहीं आया, उसके लिए अमलन कुछ चीजें नहीं नजर आई। अच्छा, फिर तीसरी चीज जो है वो उनका जो है वो आप देख लें कि अभी खुद जो कांग्रेशनल कमेटी है उसने रिपोर्ट दी है कि हम हर हफ्ते 40 मिलियन डॉलर जो है वो अफगानिस्तान को दे रहे हैं। अब ये तमाम बातें जिस बड़ी हैरान कुन हो जाती हैं, थोड़ा सा इंसान का ज़हन परेशान हो जाता है कि एक मुल्क जिसके अंदर जो है यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की 3 रिपोर्टें हैं और जो रशियन रिपोर्ट आई है वजारत खारजा की, जिसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ 26 दहशतगर्द तंजीमें जो हैं जो कि इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड है दहशतगर्द, वो वहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ जो है वो ये भी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलिंग का जो धंधा है, जो कि खास तौर पे सिंथेटिक जो ड्रग्स हैं जिनमें मेथ है और आइस है वो अफगानिस्तान से निकलती है, फिर भी उनकी मदद की जाती है। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। दूसरी जानिब है, बड़ी आपने अहम बात कर दी, बड़ी स्ट्रेंज है सूरत हाल। आप बता रहे हैं कि फंडिंग भी स्टिल आ रही है, मदद भी स्टिल मिल रही है, ऑन द अदर साइड जो है सफारती सतह पर राब्ते भी जारी हैं। जाहिद साहब, आज जिस तरह राब्ते हुए हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, तुर्की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बात कर रहे हैं, तो और साथ में अफ़गान जो रजीम है वो भी इस टाइम बात कर रही है कि दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, पाकिस्तान जो कर रहा है वो रुक जाए। तो ये मामला मुज़ाकरात के ज़रिए इस टाइम पे आगे बढ़ सकते हैं जो सालिस हैं, क्योंकि माजी में सालिस वो तुर्की में हमने देख लिया, दोहा में हमने देख लिया, कुछ कर नहीं पाए थे। देखिए, इस वक्त जो हमारे बायलैटरल सामने मुज़ाकरात है वो तो हो नहीं रहे जी, थर्ड पार्टी की हमें ज़रूरत पड़ती है और थर्ड पार्टी के अंदर भी आई डोंट नो कभी इन स्ट्राइक से वो कितने कंडीशन हुए हैं। ऑफ कोर्स उनको इम्पैक्ट तो पड़ा होगा। एक तो विल उन्होंने देख लिया पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने विल शो कर दी है कि दे विल गो टू एनी एक्सटेंट। इस टेररिज्म से पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, नाक से ऊपर पानी चलेगा। वो जो पहले पास में उनको एडवांटेज होता था ना, उन्हें होता था कि जी पाकिस्तानी अच्छा जी खैर है, ब्रदरली कंट्री है, चलो जी ये शैतान है, वो शरारती है, ये अच्छा है, गुड तालिबान, बैड तालिबान। दिस कंफ्यूजन इज नो मोर विद पाकिस्तान। और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आज की भी जो प्रेस ब्रीफर आपने सुना DGISPR का, और बाकी भी मैं जो अवाम की भी सुन रहा हूँ और पॉलिटिकल लीडर्स, अभी हम दोनों पार्टीज के लीडर्स कुछ लोगों के साथ हमने प्रोग्राम किए हैं, तो उनसे भी ये इस वक्त फीलिंग आ रही है पॉलिटिकल नैरेटिव, वन नेशन वन नैरेटिव के साथ अब पाकिस्तान जिस तरह इंडिया के खिलाफ बढ़ता है या अफगानिस्तान के खिलाफ भी बढ़ेगा, तो इसका वो रीड जरूर करेंगे। देयर आर स्पॉयलर्स, इसमें स्पॉयलर्स बहुत है और इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। नजामी साहब, इस पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की सिचुएशन को पूरे रीजन की सिचुएशन के साथ इसको फिट इन करें। अमेरिका का इस वक्त ईरान के अंदर आना, रशिया क्यों एक्टिव हुआ है, उसको पता है कि इसको इस सिचुएशन को अगर यहाँ पे भी सिमरिंग एनवायरनमेंट आ जाती है, उधर ईरान में भी एनवायरनमेंट आ जाती है, वो यूक्रेन के साथ ऑलरेडी वॉर में है, तो ये पूरा रीजन जो है ये बदतरी कितने साल पीछे चला जाएगा और जिस कटल होगा इसका रीजनल डेवलपमेंट किसी को खटक रही है। आपने अमेरिका की अभी बात की है, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, आज का क्योटिक अफगानिस्तान का प्राइम सोर्स इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिस तरीके से वो वहां पे असला छोड़ के गए, ये नेटो का विड्रॉल था आदिल निजामी साहब, ये मैं और आप या कोई रेबल ग्रुप या बिश्नोई गैंग नहीं इंडिया का वहां से विड्रॉल करके जाना था ना, दिस वाज अ नेटोज विड्रॉल। हम भी मिलिट्री में रहे, इफ वी हैव टू अबंडन अ पोस्ट तो हमारी पहली ट्रेनिंग की जाती है कि अपना इक्विपमेंट लेके जाए, अगर हम नहीं लेके जा सकते तो उसको डिस्ट्रॉय करते होते हैं। तो आपने वो डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, वो भी पड़ा हुआ है, न पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव हुए, न ये जो मुआहदा था बेसिकली तो अमेरिका ने इनके साथ मुआहदा किया था, तो वो भी इंश्योर करें। जब डेमोक्रेसी वर्सेस क्यास आप वॉर करते हैं, पूरा अपना रीजन फॉर वॉर ये देखते हैं कि जी हम ऑर्डर लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, तो इस वॉर में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं होती और क्यास आप छोड़ के चले जाते हैं, तो दे आर स्टेक होल्डर, उनको बीच में लाना होगा। आपने बड़ी अहम बात की थी कि पाकिस्तान में इस टाइम एक यकसा पॉलिसी, एक कह रहे कि तमाम स्टेक होल्डर वन पेज पे एक एजेंडे पे यक जुबान होकर इस टाइम नजर आ रहे हैं। शफी जान साहब हमारे साथ है। शफी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फ्रंट लाइन सूबा है, वैसे टेररिज्म से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड था और अभी भी एक बड़े बॉर्डर एरिया आप लोग शेयर करते हैं।
ابھی کیا تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہے شفیع بھائی اس بات میں کہ یہ جو طالبان رجیم ہے ان سے کہیں مذاکرات کیے جائیں یا ان کے لیے ہلکا سا بھی نرم گوشہ رکھا جائے یا ان سے ہلکی سی بھی کوئی خیر کی توقع کی جا سکے؟ سب سے پہلے عادل صاحب آپ کا شکریہ. پاکستان کی ایک انچ کی حفاظت سب کا قومی فریضہ ہے. جس طریقے سے وہاں سے جرحیت ہوئی اس کا بھرپور جواب دیا گیا اور جواب دینا بھی چاہیے. جہاں تک ڈائیلاگز کی بات آپ نے کی تو میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے 2 سال میں جو ایک ویکیوم تھا, جو ایک سپیس کریٹ کی گئی تھی سفارتی تعلقات افغانستان کے ساتھ, وہ اس طرح اس نہج پہ چیزوں کو نہیں لے کے جایا جا سکا جہاں پہ جانا چاہیے تھا. 2 سال سے وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا. نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہم نے بار بار کی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ. پاکستان گورنمنٹ نے افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ استنبول میں بھی ایک میٹنگ کی, اس کے بعد اسلام آباد میں بھی ان کے ساتھ ایک وہاں پہ بھی ایک نشست وہاں سے ہوئی. لیکن وہ چیزیں جو 2 سال سے جو ویکیوم وہاں پہ کریٹ تھا, سفارتی تعلقات اس طرح بحال نہیں تھے, تو ان چیزوں کی وجہ سے آج جو وہاں پہ حالات ہے یہ آپ کے سامنے ہیں. جس طریقے سے پاکستانی فورسز اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں سے جو جارحیت ہوئی اس کا جواب دیا گیا, تمام قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور جہاں تک ڈائیلاگز کی بات ہے تو ہم دیکھیں ہمسایوں ملک کے ساتھ دونوں پھر اسلامی ممالک ہیں. اسلامی ممالک کے ساتھ پھر ابھی بھی مطلب چیزوں کو بہتر طریقے سے ابھی بھی آگے بڑھانا چاہیے. ٹیبل پہ ہی باتوں کو اینڈ پہ آپ نے بیٹھنا ہوگا. نیشنل ڈائیلاگ کی بات بار تحریک انصاف نے کی, قبائلی عمائدین کو استعمال کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ہم جرگے کی صورت میں یا بات چیت کے ذریعے ہم کسی بہتر حل کی طرف جا سکتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن بات چیت کے تو کئی ادوار ہوئے. مطلب وہ دوحہ میں ہم نے دیکھ لیا, پھر ہم نے ترکیے میں دیکھ لیا, پھر سعودی جو ہے وہ بیک چینل سے سفارتکاری کرتے رہے ہیں. اس کا کوئی نتیجہ نکلا تو نہیں. ہم تو صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ مذاکرات کر رہے تھے, بات کر رہے تھے. ایک مطالبہ تھا ریاست پاکستان کا کہ افغان جو سرزمین ہے پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, تو اس کی شیورٹی نہیں دے پایا ہمیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. کسی کی سرزمین بھی کسی کے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک افغان سرزمین کی بات ہے تو بالکل پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور اس بار جارحیت کا جو تھا وہ سٹارٹ بھی انہوں نے کیا ہے, تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ایک انچ کی پاکستانی سرزمین کی حفاظت کرنا ہم سب کی قومی ذمہ داری بھی ہے, اور ہم اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. لیکن میں صرف پچھلے 2 سال کی بات کر رہا ہوں عادل نظامی صاحب, کہ پچھلے 2 سال میں جو ہماری سفارتی تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ وہ اس نہج پہ نہیں تھے جس نہج پہ ہونے چاہیے تھے. اگر وہ تعلقات پچھلے 2 سال میں کچھ بہتر ہوتے تو چیزیں یہاں تک نہ پہنچتی. ابھی آغاز انہوں نے کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا. نہ طاقت میں ہمارا مقابلہ افغانستان کر سکتا ہے, اور جہاں تک ہماری سرحد و علاقوں کی بات ہے تو اس کو بھی ہم بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جان و مال لوگوں کا تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. وہاں پہ تمام اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت تمام اداروں سے رابطوں میں ہے. اللہ نہ کرے ایسی کوئی بھی ایمرجنسی ہوگی تو اس کا کوئک رسپانس دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. حماد حسن صاحب, ایک تو مذاکرات کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کئی دور ہوئے. کیا اس بار جو اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے, ذبیح اللہ مجاہد نے خود سے بات کی کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, مطلب کہ اب کیا ٹون بدل گئی ہے اور ابھی اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کنسٹرکٹیو کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی شفیع نے جو بات کی کہ 2 سال میں ان کے ساتھ, تو کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب مسلسل جاتے رہے. افغانستان میں جو ایمبیسڈر رہے افغان امور کے ماہر ہیں محمد صادق صاحب, وہ بار بار جاتے رہے. سعودی عرب کو انگیج کیا, دوحہ میں مذاکرات کیے, استنبول میں مذاکرات کیے, تو پھر اور کیا چاہیے؟ لیکن چونکہ وہ بات کرتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں جو ان کا بات کرتے مکر جاتے ہیں. ہمیشہ سے ایسے کیا. ایک بات اور بھی واضح ہو گئی, یعنی افغانستان کے اندر دیکھے تو اس جنگ کے دوران افغانستان ٹکڑوں میں بٹا نظر آ رہا ہے. یعنی عوام طالبان رجیم کے مخالف ہیں, شمالی اتحاد والے گروپس جو ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور ملیٹنٹس ہیں وہ ان کے مخالف ہیں, پوری دنیا ان کی مخالف ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو مخالفت کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. پی ٹی آئی کے ریزرویشنز ہیں, ان کے تحفظات ہیں, لیکن سہیل افریدی جو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے, ان کا بیان آتا ہے کہ میں اپنے ملک اور اپنی فوج اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں. جب وہ سوال ہم پوچھتے ہیں تو اس پہ بڑا مثبت رد عمل آتا ہے کہ یہ پاکستان ہے, یہ فوج ہے, یہ سب کا ہے. تو ایک بڑا مثبت اور بہت جامع تاثر اس سے آیا ہے.
اب آتے ہیں طالبان کی طرف. طالبان جب کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے، جب وہ یونائٹڈ نیشن کے رپورٹس کو نظر انداز کر رہے ہیں، جب وہ اپنے ملک اپنے ہمسائے پاکستان میں روز روز دہشت گردی کر رہے ہیں، جب وہ تاجکستان کے اندر جا کر حملے کرتے ہیں، جب وہ چینی انجینئرز کو مارتے ہیں، جب وہ ایرانی فوجیوں پر فائرنگ کرتے ہیں، جب وہ اپنے لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں، جب وہ اسکولوں کو بموں سے اڑاتے ہیں، جب وہ اپنے مخالفین کو ملیامیٹ کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا بات کی جائے؟ یعنی اس میں کوئی لاجک، کوئی منطق دلیل دکھائی نہیں دیتی. مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، 6 ہمسایہ ملک ہیں افغانستان کے، یہ تمام دنیا سارے تنگ ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ سفارتی حل، زاہد صاحب سے سفارتی حل، ابھی مطلب کہ ذبیح اللہ مجاہد کا بیان آیا ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے. تو ابھی کیا مطلب آپ جو پاکستان نے جس طرح کا کہہ لیں کہ اسٹرائک کیا ہے، جس طرح وہاں پہ اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر معاملہ یوں ہی چلے تو شاید پھر وہاں پہ کچھ نہیں بچے گا؟ 2-3 چیزیں ہیں نظامی صاحب. پہلی چیز تو ہمیں تھوڑا سا نا اپنے کسی چیز کو بلر نہیں کرنا. ہم نے ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کہنا ہے، بھائی کو بھائی کہنا ہے. میں ود آل بائی ریسپیکٹ میں شفیع بھائی سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں نا تھوڑی سی اس کو کنفیوژن کو دور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی عوام کو، کیونکہ یہ لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ، حماد صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے وہ باجوڑ شاجوڑ لڑا ہوا ہے، ہم بڑے اچھی طرح طریقوں کو جانتے ہیں. ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ والے اسی میں رکھے. افغانستان از آر بردرلی کنٹری. جو ایک عام افغانی پس رہا ہے، اس کا درد ہمیں شاید افغانستان کی اس لیڈرشپ سے زیادہ ہے. ہم نے وار دیکھی ہوئی ہے، ہم نے ان لوگوں کی پلائٹ دیکھی ہے. یہ 50 لاکھ ہم کہتے ہیں نا، ہم نے ان کے مہمان رہے، وہ ان کی پلائٹ بھی ہوتی ہے. یہ جس ذہنی کرب سے گزرتا ہے ایک مہاجر، اس کو بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑی خوشی سے یہاں پہ رہ رہے ہوں گے، انہوں نے بھی بہت چیزیں کاٹی، آج ان کو واپس جانا پڑ گیا. ہم نے اسی افغانستان کا وہ ذکی بچہ جو لینڈنگ گیئر کے ساتھ نکلا تھا 21 میں C-17 کے ساتھ کمبیٹ ایئر کرافٹ جو یو ایس کا، وہ اس لیے چلا گیا تھا کہ جی میں یہاں نکر پہن کے فٹ بال نہیں کھیل سکوں. تو ان کی فلائٹ ہے، وہ بردرلی ہوں گے، ان کے لیے ہم نے بہت. لیکن ٹیررسٹ کو اس لیے ٹیررسٹ خانے میں رکھ کے آپ پالیسی جب مرتب کریں گے تو پھر آپ یو آر گوئنگ سم ویئر. ڈائلاگ سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا، بٹ اس وقت پریسیجن، پولیٹیکل کلیئرٹی کے ساتھ، پریسیجن کے ساتھ ہم نے ملٹری کا استعمال کرنا ہے. اگر پولیٹیکل کلیئرٹی نہیں ہوگی پوری پاکستان کی لیڈرشپ کو، تو ملٹری کا جتنے مرضی آپریشن کر لے، جو مرضی کر لے، آپ کیوس ہی جنم لے گا اور کوئی چیز جنم نہیں لے سکتی. تو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھے. طالبان کی یہ موجودہ حکومت از ناٹ آل انکلوسیو حکومت، اور نہ یہ افغانستان کی اسپرٹ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، نہ پختون کی روایات کو ریفلیکٹ کرتی ہے، نہ یہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، نہ یہ کوئی کسی چیز کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. تو ان کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے. ٹائم لینا چاہتے ہیں اس وقت ڈائلاگ کی بات کر کے، ٹریک ریکارڈ از ناٹ گڈ. پاکستان کو بہت کانشیس آگے بڑھنا ہوگا. سپوائلرز آر ایفیکٹو. جو پیسہ دیا ہوا ہے، جس طریقے سے نیتن یاہو کی اور مودی صاحب کی وہاں پہ سپیچز ہوئی ہیں، اور اس سے ابھی بھی اگر ہمیں اندازہ نہیں ہے، تو آئی تھنک پھر ہم ایز اے قوم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمارا فیلئر ہوگا. ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کے ہمیں پالیسی مرتب کرنی ہوگی. ڈائلاگ سے کوئی انکار ہی نہیں کر رہا، لیکن ڈائلاگ ان سے ہوگا جو افغانستان کی پھر نمائندگی کر کے پھر افغانستان کے لیے پیس ڈھونڈے. اس وقت انفارچونیٹلی طالبان کا سب سے بڑا دشمن ہی پیس ہے. اگر پیس ہو جاتا ہے تو وہ they will have to be answerable to the people of Afghanistan. ایک وار اکانومی ان کو کہہ لے کہ سوٹ کرتی ہے، ڈالرز کے بدلے انہوں نے سارے معاملہ چل رہے ہیں، حکومت انہوں نے اس طرح چلانی ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، پھر شفیع جان صاحب سے اس کا ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سر بریک سے پہلے جنرل زاہد صاحب نے کچھ سوالات ریز کیے ہیں. شفیع جان صاحب آپ اس کا جواب دیں، پھر میں عبداللہ بھائی کے ساتھ جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گرد ہے، اس کے ساتھ تو کسی قسم کا مذاکرات، اسے کیا مذاکرات کریں گے، مطلب اسے کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ اور اس ٹائم جو وہاں پر ایک افغانستان میں ایک رجیم بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی قابضین ہے، ان سے ویسے کیا بات کی جائے؟ دیکھیں عادل صاحب، جو دہشت گرد ہے وہ تو دہشت گرد ہے، جو آپ کے خلاف ہے دہشت گردی کر رہا ہے، جو آپ کی سرزمین پہ دہشت گردی کا باعث بن رہا ہے، تو اس سے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن میں نے جو بات کرنے کا میرا جو مقصد تھا، وہ میں افغان گورنمنٹ کی طرف میرا اشارہ تھا کہ پچھلے 2 سال میں اس طریقے سے افغان گورنمنٹ کو انگیج نہیں کیا گیا جس طریقے سے انگیج کرنا چاہیے تھا. جہاں تک اس وقت کی بات ہے تو شفیع بھائی تھوڑا سی کو ایکسپلین کر دیں ہماری آسانی کے لیے بھی. ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ دوحہ میں
بھی جا کر کئی دور ہوئے مذاکرات کے، ترکی میں بھی جا کر پھر ڈیلیگیشن اٹھ کر ایئرپورٹ گیا، پھر ان کو واپس بلا لیا، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے، پھر سعودیز بیچ میں آ جاتے ہیں، پھر مطلب کیا کریں، کس طرح انگیج کرتے ہیں ویسے ان کو؟ دیکھیے، جہاں تک دوحہ میں اور استنبول کی بات ہے یا پھر اسلام آباد کی میٹنگ کی بات ہے، تو وہاں پہ جو سٹیک ہولڈر تھے، خیبر پختونخوا کی حکومت کو لوپ پہ نہیں لیا گیا. یہاں پہ جو ہمارے قبائلی عبائدین ہیں، ایک جرگہ سسٹم ہے، حماد صاحب بہتر جانتے ہیں، ان کو لوپ پہ نہیں لیا گیا کیونکہ یہاں کے ڈائنامکس اور تھوڑے سے چینج ہے. اگر ان لوگوں کو لوپ میں لیا جاتا، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا، تو شاید میں بھی کہ یہ جو ریزلٹس تھے وہ بہتر ہو جاتے، کیونکہ اب ہم نے امن کی طرف ہی جانا ہے. تمام تر طاقت کے استعمال کے بعد ہے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ افغانستان کی کوئی مقابلہ نہیں ہے، طاقت میں وہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جس طریقے سے جواب دیا گیا، بہترین جواب دیا گیا. تمام قوم اس وقت ایک پیج پہ ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی بات کرنی ہے. تو ٹیبل ٹاک کے لیے مؤثر چیزوں کا اگر پہلے استعمال کیا جاتا تو وہ بہتر ہوتا. چلیں عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے سن لیا ہوگا جی، پالیسیز میں ہماری تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کہنے کے نقائص رہ گئے. اگر ہم اندرون خانہ چیزوں کو پہلے مینج کرتے پھر جا کے ڈائیلاگ کرتے تو شاید اس کے کچھ بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لایا جاتا، تو کیا افغانستان کے اندر تمام سٹیک ہولڈر ساتھ آئے تھے؟ کیا جب وہاں یہ دوحہ میں مذاکرات ہوئے، انقرہ میں مذاکرات ہوئے، استنبول میں ہوئے، اور پھر اسی طریقے سے چائنا کے اندر ہوئے، رشیا کے اندر 5 ممالک بیٹھے، تو اس کے اندر پھر افغانستان کے طالبان لائے تھے باقی تمام سٹیک ہولڈرز کو؟ تاجک آئے تھے، اس کے اندر باقی تمام قومیت آئی تھی، تمام جو دیگر استاد عبدالرب رسول سیاف آئے تھے، یا مولوی نبی محمدی کی جو ہے وہ پارٹی کی وہاں ریپریزنٹیشن تھی، یا وہاں احمد مسعود کی ریپریزنٹیشن تھی، کیا وہاں جو ہے وہ یونس خالص گروپ کی ریپریزنٹیشن تھی؟ تو مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہم کیا کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر کیا ہم افغانستان کے اندر جو اس ٹائم پہ مسلط طالبان رجیم ہے، کیا ہم اس کو ٹیررسٹ سمجھتے بھی ہیں یا نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کیا وہ ٹیررسٹ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ٹیررسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر کیا ٹی ٹی پی کے اندر تمام ٹیررسٹ ہیں، یا ان کے اندر بھی کوئی سلیکٹڈ گروپ آف لوگ ہیں جو کہ ٹیررسٹ ہیں اور کچھ لوگ نہیں ہوں گے ٹیررسٹ؟ مطلب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، میں تو ان سب کو ٹیررسٹ مانتا ہوں، کیونکہ جو دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں، بیٹر ہیں، سمپیتھائزرز ہیں، ویل وشرز ہیں، یا ان کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سپورٹ کرتے ہیں، آئی بلیو دیم کہ وہ جو ظاہر ہے جو ایک انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور پاکستان کا یہ جو ابھی مذاکرات ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں مذاکرات ضرور ہوں گے، لیکن اس ٹائم پہ ہوں گے جب ان کو ہم اچھی طریقے سے کرپل کریں گے. جب تک کہ ہم ان کو کرپل نہیں کرتے، آپ دیکھ لیجئے، آپ کے ساتھ تو میری عادل بھائی بات بھی ہوئی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ یہ جب ایک دم مار پڑتی ہے، اس کے بعد یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ریسٹ لینے کے لیے جو ہے سفید جھنڈا لہرا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ دوبارہ سے ری گروپنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوبارہ سے ری اسٹرکچرنگ کرتے ہیں اور اپنا دام بڑھاتے ہیں، اور انہی تمام جو ممالک ہیں ان سے جو پاکستان مخالف ہیں ان سے پیسے پکڑتے ہیں اور دوبارہ تشکیلیں دیتے ہیں. اس ٹائم پہ جو 20 سے 23 ہزار دہشت گرد بیٹھے ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ غیر ملکی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، روسی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے. اب وہ لوگ جتنی یہ رپورٹ کے اندر جو کہہ رہے ہیں، وہ جس کے اندر 7,000 کے قریب ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اب کیا مذاکرات ان کے ساتھ کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. مذاکرات کیے تھے نا ہم نے ماضی کے اندر، کوشش کی تھی ٹی ٹی پی کے مذاکرات. نور ولی مسعود گروپ کو جو ہے جو تقریباً 680 لوگ اس کے اندر شامل تھے، ایک ہفتے کے اندر ہم نے اس کو 7,800 کے اوپر لے گئے تھے. تو یہ بھی ہمارے ایک اچھا ایکسپیرینس تو نہیں تھا، لیکن ان سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے پہلے ہم نے وہ صوفی محمد والا ٹائم ہم نے سوات میں اپنے قوانین بھی تبدیل کر دیے، کیا کچھ نہیں مانا، لیکن وہاں پہ بھی اس کا کیا نتائج نکلے، کس طرح پھر وہاں پہ علاقے انہوں نے کیپچر کیا، کس طرح بعد میں افواج پاکستان نے دوبارہ سے کارروائی کر کے واپس لیے. حماد بھائی، ایک تو نرم گوشہ بھی اگر کوئی دہشت گرد کے لیے رکھتا ہے نا، تو میری نظر میں تو وہ بھی دہشت گرد ہے، اگر کوئی نرم گوشہ بھی رکھتا ہے. اب یہ جو طالبان ہیں، ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں، یہ کس کی بیعت کیے ہوئے وہاں پہ، کس کی بیعت کے نیچے وہاں پر موجود ہیں؟ کیوں ان کے خلاف جو ٹی ٹی اے کارروائی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتی کہ جناب ہماری بیعت میں ہمارے لوگ ہیں؟ تو پھر کون سا نرم گوشہ آ گیا ان کے لیے؟ دیکھیے، کبھی ہم نے سنا کہ حافظ گل بہادر
ٹی ٹی پی کسی بھی تنظیم کی جانب سے ملا ہیبت اللہ خونزادہ یا طالبان رجیم کے خلاف کوئی بیان آیا ہو. کبھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جا کے ان کے کسی ٹھکانے کو ہٹ کیا ہو. کبھی ہم نے دیکھا کہ ہیبت اللہ خونزادہ کندہار شورا یا حقانی گروپ کی طرف سے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو. اسی جنوبی ریاستوں میں، اسی پکتیا میں، پکتیکا میں، خوست میں، ننگرہار میں، آگے ہلمند تک، یہاں پر حقانیوں کے کافی اثر رسوخ ہے. بڑے بڑے مدارس بھی ہیں. یہیں پہ گل بہادر بیٹا ہوا ہے. کیا اس کے خلاف کارروائی کی ان لوگوں نے؟ ایک دوسرے کے خلاف تو اتنی بڑی بڑی کارروائیاں کی اقتدار کے لیے، دولت کے لیے، اسمگلنگ کے معاملات کے لیے، لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے تو پھر کہیں بھی ہمیں کارروائی دکھائی نہیں دیتی. اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ دھوکہ جھوٹ کتنا بولتے ہیں. ابھی 1 سال پہلے پولیس کے سربراہ مولوی سعید، اس نے ایک پاسنگ آؤٹ میں ہیبت اللہ اخونزادہ کا پیغام پڑھایا اور کہا کہ ہیبت اللہ اخونزادہ کا پیغام ہے کہ اگر یہاں سے کوئی دہشت گرد جا کر ہمسایہ ملک میں دہشت گردی کرے تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے ملک میں ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو ملک سے نکال دیں گے. لیکن کیا اس 1 سال کے بعد بنو واقعات نہیں ہوئے، باجوڑ واقعات نہیں ہوئے، وزیرستان ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت واقعات نہیں ہوئے؟ کیا فوجیوں پولیس پر حملے نہیں ہوئے؟ کیا سیویلین کے گھروں تک، مسجدوں پر حملے نہیں ہوئے؟ جب یہ بیان آپ نے خود دیا تھا تو پھر اس بیان کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں سے مسلسل؟ دیکھیں وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آج ایک لفظ استعمال ہوا ہے ایس پی آر بریفنگ میں کہ ماسٹر پراکسیز. تو یہ واقعی ماسٹر پراکسیز ہے کہ ان کی پشت پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے پشت پر کون ہے؟ ان کی پشت پر انڈیا ہے. اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. ابھی اسرائیل کے دورے میں نریندر مودی نے کیا کہا؟ انہوں نے تو ہیبت اللہ خونزادہ کو مائی فرینڈ ہیبت اللہ کہا، اور پھر اسی تقریر کو نیتن یاہو نے بھی دہرایا. تو یہ ڈانڈے کہاں تک ملتے ہیں اور اس سے نکلتا کیا ہے پاکستان کے اندر امیر متقی کس کیپٹل میں موجود تھے جب لاسٹ ٹائم پورا معاملہ ہوا ہے جو کشیدگی تھی؟ وہ نیو دہلی کے اندر موجود تھے جب پوری کشیدہ ہم نے صورتحال دیکھی. جنرل صاحب، ایک تو جو طالب ہے گڈ اور بیڈ، اب یہ ڈیڈ طالب والا جو کنسیپٹ ہے، یہ ایک اس ایجنڈے پہ پوری قوم کو آنا ہوگا، جس میں ابھی بھی کہہ لیں کہ ایک کنفیوژن نظر آتی ہے کہ ابھی بھی ہم کلیئرٹی نہیں آئی ابھی بھی ہمارے بہت سے لوگوں میں کہ ہم نے ان کے ساتھ اگر اسی طرح لڑنا ہے تو لڑنے کے لیے ایک ہی ہے کہ ان کے ایک کنسٹرکٹیو پالیسی اور ایک مطلب ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ آنا ہوگا کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے ان کے لیے. نظامی صاحب، ون نیشن ون نیریٹو، ون نیشن ون پالیسی. یہ جو پالیسی ہے نا، یہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے یا سندھ میں بیٹھے ہوئے کسی بچے سے زیادہ یہ پالیسی ضروری ہے. جو بچہ تنگ خطاب میں بیٹھا ہوا ہے، جو نواں گئی میں بیٹھا ہوا ہے، جو وانا میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس بیچارے نے ساری زندگی اس بفر زون والی اس ٹیررزم کے بیچ میں گزاری ہے. 79 سے ہم نے وار دیکھی اور پھر 2003 کے بعد تو ہم نے یہاں پہ سٹیبلٹی دیکھی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں نا جی پہلے یہاں پہ فوج آ گئی ہے، فوج آنے سے یہ ہو گیا، تو وہ رشین آتے تو پھر یہاں پہ کیا حالات ہوتے nobody knows. اور ان کے بچے آیا کیا جب فوج نہیں تھی وہاں پہ، تو کیا یہ فوٹا کے جو بچے تھے یہ کوئی انجینئرز بن رہے تھے، یہ کوئی سائنٹسٹ بن رہے تھے؟ یہ وہاں پہ مجھے ترقی بتائے نا، امن وہاں پہ اللیگل سپیکٹرم، جو ادھر مرڈر کرتا تھا وہاں چھپ کے بیٹھ جاتا تھا جی علاقہ غیر میں چلا گیا جی. تو دیٹ علاقہ غیر نیور ہیڈ اے گریسفل ایک اس کا امیج نہیں تھا، جس سے اللیگل نارکوٹک سارا کچھ علاقہ غیر میں چلا جائے، جو مرڈر کرتے ہیں علاقہ غیر میں کرے. وچ از دس گریس؟ مطلب یہ کون سا امن ہے؟ میرے بچے کو آپ کا بچہ آج اڈکٹ ہو جائے F7 F6 پہ بیٹھا ہوا تو آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی ماحول میں اس کو رکھنا ہے، اپنی بچی کو ہم نے اسی ماحول میں رکھنا ہے. پھر وہی اگر شریعت یہ لائے نا، یہ اپنی پھر پشاور میں کہیں پہ سرحد میں بلوچستان ان علاقوں میں یہ کر دے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ وہی سلوک لیا ہے. وہ آپ کا وے آف لائف چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ پالیسی کسی ایک گروپ کی، کسی آرگنائزیشن کی، کسی پولیٹیکل پارٹی کی، کسی شہر کی، کسی سیکٹ کی نہیں، یہ پاکستان کی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پریکٹس کرنے والے مسلمان کی پالیسی. اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. وی ہیو ٹو گرو لارجر دین آر اسمال ایجنڈاز، تب جا کے آپ کی پالیسی بنتی ہے. اور جو آج میں اور آپ کی پالیسی بنا کے امپلیمنٹ کر کے شہادتیں اپنی کروا کے اپنے بچے مروا کے، ہمارے بچے بھی فوج میں ہیں جی اس وقت، دے آر ڈپلائڈ.
وہ ان کو اس لیے مروا رہے ہیں کہ آج کے 25 سال کے بعد والا جو بچہ ہے، 50 سال کے بعد والا بچہ ہے، وہ خوشحال ہو جائے. ہم نے جو کرنا تھا کر لیا. میں نے تو آپ تو اس زندگی کو گزار جائیں گے. عبداللہ گل صاحب، حماد صاحب، ہم وی آر ڈن ود آر بٹ. انہی بچوں نے ادھر رہنا ہے، اسی کے پی نے خوشحال ہونا ہے، اسی بلوچستان نے خوشحال ہونا ہے. تو خدا را لیٹس ناٹ کریٹ کنفیوژن. تو ونس اگین آئی ریپیٹ، ون نیشن ون نیریٹو، ون نیشن ون پولیٹکس. پولیٹیکل کلیئرٹی کے ساتھ جب آپ آپریشن کریں گے، پریسیجن کے ساتھ ملٹری کو یوز کریں گے، یو ول ون وار. آئی کین ٹیل یو سر. ٹھیک ہے شفیع بھائی، اس کا ذرا جواب دے دیں. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ون نیشن ون نیریٹو ہونا چاہیے. اگر جو سسٹم وہاں پہ ہے، اگر کسی کو اتنا ہی اچھا لگتا ہے، میرے خیال سے آپ سے رابطہ منقطع، پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں سنا، وہ کہتے ہیں پھر پشاور میں بھی اسی کو لے کے آنا چاہیے. پھر اس کی اوپنلی اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی نرم گوشہ ہے یا کوئی تھوڑا سا بھی اسپیس کی ویکیوم کہیں ہے، تو پھر اس کو کھل کر اس کا اظہار کرے، کنفیوژن میں نہ رہے. مجھے تو پوری ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میرا کنیکشن لاس تھا. جہاں تک فاٹا کی بات انہوں نے کی کہ وہاں پہ جو نوجوان ہے فاٹا کا ذکر کیا، لیکن یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ فاٹا انتظامی طور پہ کس کے پاس تھا. ابھی تو 78 سال ہو گئے ہیں. فاٹا تو انضمام ہوا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ 2019 میں. اس سے پہلے تو وفاق کے پاس تھا. تو انتظامی طور پہ بھی کس کے پاس تھا اور فائنینشلی طور پہ بھی کس کے پاس تھا. اور فائنینشلی طور پہ ابھی بھی فاٹا جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ضم نہیں ہوا. شفیع بھائی ایک چیز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی غلط پالیسی، میں پالیسی پہ کرٹیک ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری نیشنل پالیسی ہونی چاہیے. میں کسی پولیٹیکل پارٹی، کسی سیٹ اپ پہ بالکل کرٹیک نہیں کر رہا. اٹ از اکومولیٹو رسپانسبلٹی. غلطیاں بھی ہیں تو اکومولیٹو ہے، پالیسی بھی بنانی ہے تو اکومولیٹو ہے. میں فیوچر کی بات کر رہا ہوں. میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ یہ پالیسی غلط ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ڈاؤٹ بھی نہیں رہنا چاہیے 50 سال بعد کی پالیسی کہ فاٹا کا بچہ ہم 25 سال بعد 30 سال بعد کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کو کریکشن کی میں بات کر رہا ہوں بس. دیٹ از میرا کسی سے وہ نہیں ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ یا کسی پہ بات کر رہا ہوں. نو ناٹ ایٹ آل. میرا کنیکشن لاس تھا تو میں نے پوری بات نہیں سنی. مجھے جو سمجھ آیا تو میں نے اس کا ریپلائی کیا. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ پاکستان کی سرحد کی جو حفاظت ہے وہ ہر پاکستانی پہ فرض ہے، تمام سرحدوں کی، صرف اس سرحد کی نہیں، تمام سرحدوں کی. اور اس قسم کی سچویشن میں اس وقت جو پاکستان ہے، آپ کو اپنے پڑوسیوں پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی. آپ کو بڑے احتیاط سے آگے بڑھنا پڑے گا. آپ نے امن کی بات کرنی ہوگی، امن کی خاطر آپ نے آگے بڑھنا ہوگا. آپ کو ساری خطرات آپ کو پتا ہے کہ ایران کے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے. پھر افغانستان کے ساتھ آپ کی جو اس وقت کی کشیدگی ہے جس کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. تمام قوم پورے فورسز کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تمام قوم جو ہے وہی جذبہ ہے جو پہلے جس دشمن کے خلاف کسی بھی جنگ میں ہوتا تھا. تمام وہی جذبہ ہے قوم کے اندر ابھی بھی. لیکن ہمیں بڑے احتیاط سے بڑے دیکھ کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ ہماری اپنی کنڈیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی پہلے ہونی چاہیے تھی. تو یہ تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کسی چیز پہ فوکس رکھنا ہے کہ ہم نے امن کی طرف بڑھنا ہے. ہم نے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی چیزوں کو حل کرنا ہے. تو اس تمام چیزوں کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے شفیع، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبداللہ بھائی ایک بڑا بلنٹ سا کوشچن ہے میرے مائنڈ میں. یہ بتا دیں کہ جس طرح امریکنز نے آ کے اسٹرائک کیا تھا تو وہ جو رجیم اس ٹائم بیٹھی ہوئی تھی وہ تتر بتر ہو گئی تھی. اگر پاکستان بھی فل فورس کے ساتھ اس نہج پہ آن پہنچتا ہے، مطلب اب کوئی نظر نہیں آ رہا وہاں سے جو کام ہو رہے ہیں وہ بند نہیں ہو رہے، تو یہ کتنے دن سسٹین کر پائے گی یہ رجیم؟ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے دماغ میں فطور ہے نا افغانیوں کے کہ وہ شاید سوویت یونین کو ہم نے بھگا دیا، البتہ امریکہ کو ہم نے بھگا دیا، یہ ان کا غلط فہمی ہے. یہ لوگ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے ملک میں آئے تھے اور اس وجہ سے وہ اس کو دلدل میں پھنس گئے. لیکن خود ان کے ہسٹورین پڑھ لیں نا آپ، سوویت یونین کے پڑھ لیں آپ، جو ہے وہ امریکہ کے ابھی پڑھ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. بچے ان کے یہاں بیٹھے تھے، کاروبار یہاں ہو رہے تھے، صحت تعلیم ہر چیز ان کو یہاں مل رہی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں جا کے ظاہر ہے یہ اپنا ایک کام کر رہے تھے. پاکستان نے مدد کی اس ٹائم پہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بارڈر کے اوپر جو ہے انسرٹینٹی رہے. اب یہ جو اگر یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کو روک لیں گے، نہیں. پاکستان پہلی بات ہے ہم بھی وہی کھاتے ہیں، ہم بھی بارڈر کے اس پار وہی لوگ ہیں، وہی خون ہے. ہمیں بھی وہی جو غصہ آتا ہے جو تمہیں آتا ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ تم نے کی ہے انٹرنیشنل وائلیشن اور پاکستان کو اب رکنا نہیں
करनी चाहिए। पाकिस्तान ने ये अक्टूबर के अंदर जो है ये अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज कर दी थी, और हम ये सोच रहे थे कि हमारे जो दोस्त बरादर भाई हैं और वो उन्होंने गुड फेथ में किया था, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उनका ये ख्याल था कि शायद ये मान जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जिनकी तारें जो हैं वो वहां भारत से चल रही हो, मुझे तो इस चीज का पर्सनली पता है ना कि जब तुर्किया के अंदर बैठे हुए थे तो बकायदा जो बातचीत चल रही थी, जब मुल्ला याकूब के साथ पहले बातचीत शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने बंदा वहां तब्दील किया, उसके बाद उन्होंने वहां बंदा जो था वो बाहर जाके जो है बकायदा न्यू दिल्ली से राब्ता करता था, और न्यू दिल्ली जो फिर उसको हदायत देता था। उसके बाद वो जाहिर है टॉक्स जो है वो वो फेल हो गई। लेकिन अभी जो इसके ऊपर मैं एक इजाजत, आपकी इजाजत है, एक मैं आपकी इजाजत है, देखिए फुल इनके ऊपर आप हमला करें, आपकी इनकी लीडरशिप को बिल्कुल मत छोड़ें, क्योंकि इन्होंने जो है वो हमला किया, ये दोबारा टाइम लेंगे, ये दोबारा रीग्रो करेंगे, ये दोबारा जो है अपना दाम बढ़ाएंगे, ये पैसे पकड़ेंगे, और इसके बाद ये सरफेस टू एयर मिसाइल लेके आएंगे। फिर उसके बाद आपकी जो फराइया की कार्रवाई है वो एक तातुल का शिकार हो जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि रिफर्बिश करने के लिए शैम 7 मिसाइल को जो है वो, जो कि रशिया के छोड़े हुए थे, सोवियत यूनियन के, वो इस टाइम पे इंडियन जो टेक्नीशियंस हैं वो आके उसको रिफर्बिशिंग ऑलरेडी उसके ऊपर काम शुरू है। मेरी ये मुसद्दिक इतला है जो मैं आपको बता रहा हूं। जनरल जाहिद साहब, सिंगल लाइनर मुझे बता दें, अगर पाकिस्तान पूरी कुव्वत के साथ आता है तो कितने दिन, कितने घंटे सस्टेन करेंगे? क्योंकि माजी में अमेरिकन ने बमबारी की थी, सारे तितर बितर हो गए थे। देखिए वहां पे मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान किस वेट के साथ जाएगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर पे ऊपर जा सकते हैं, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बिल्कुल पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन वो उस वक्त होगा जब एस्केलेशन लैडर पे आगे आप ऊपर चले जाएंगे। उससे पहले ही इफ पॉलिसी चेंज हो सकती है, आप बिहेवियर चेंज ला सकते हैं, कैप्चुलेशन कर ले अगर अफगानिस्तान के ये तालिबान आपका पॉइंट भी आ गया, मुझे करना है। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो सिंपल वाज़ेह मैसेज, अभी पाकिस्तान रिस्ट्रेन शो कर रहा है, वरना कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा वो है, तो शायद वो नताइज वो जो अमेरिकन टाइम पे वो तो उससे मुख्तलिफ नहीं हो गया। आप चारों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।